बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नयादी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तमाम अंबिया वो रिसालत से पहले, नबूवत से पहले बकरियां चराते थे। तो सहाबा ने दरियाफ्त किया कि ए खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? तो आपने फरमाया कि जी, मैं भी मामूली उजरत पर अहले मक्का की बकरियां चराता था। फिर आपने वजाहत फरमाई कि ये एक प्रोसेस है या ये एक मश्क है। जो बकरियां होती हैं ना, उनका रेवड़ कभी इधर भागती हैं, कभी उधर भागती हैं। उनको इकट्ठा करना पड़ता है और उनको सीधे रास्ते पर रखना पड़ता है। और यही काम पैगंबरों का था। कोई कैसे कीदे वाला बंदा, कोई कैसे कीदे वाला बंदा, फिर उनको इकट्ठा करना, उनको जोड़ना और सीधे रास्ते पर रखना। और फिर ये बड़ा सब्र वाला काम है, बड़ा हौसले वाला काम है, बड़ी तकलीफ वाला काम है, जिसमें बकरियों पर किसी किस्म का जुल्म या तशद्दुद वो नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। और यही काम वो पैगंबरों का होता था कि वो किसी किस्म का जो है वो जुल्म या किसी किस्म की ज्यादती वो बकरियों के साथ न करते। और फिर इसमें रहम बहुत ज़्यादा है, बकरियों के चराने में रहम बहुत ज़्यादा है। बकरियों से उन्स होता है, प्यार होता है और उनके साथ रहम का मामला किया जाता है। यही जो है वो अंबिया का काम था। फिर आपने फरमाया कि जिस घर में बकरियां या भेड़ें होंगी तो उस घर में जो है वो मुताजी के 70 दरवाजे वो बंद हो जाते हैं। आपने मिसाल दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर और पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की 10 साल वो बकरियां चराईं। एक दिन बकरियां चराते चराते एक बकरी वो गुम हो गई, वो काफी दूर चली गई। वो इतनी दूर चली गई कि उसको ढूंढते ढूंढते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरों में छाले पड़ गए और आखिरकार वो बकरी उनको मिल गई। जब उनको बकरी मिली तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बकरी के सर पे हाथ फेरते हुए कहा और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए कि तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था तो अपना तो ख्याल करना था, तुम्हें मेरे पैरों के छालों का ख्याल नहीं था तो अपने पैरों का तो ख्याल करना था। और फिर उसी वक्त रब्बे ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि मूसा के दिल में बहुत रहम है, उसके आंसू निकल आए हैं और मूसा का हक है कि उसको नबूवत अता की जाए। अब आप अंदाजा करें यहां से। फिर वाक़या बयान किया गया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो रेवड़ चराते थे और उन्होंने अपने बेटों को भी इस काम पे लगाया। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं में फेंका तो वो भी उस वक्त बकरियां चरा रहे थे। और फिर क्या हुआ, अब सारे लोग जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो कुएं में निकलने के बाद, कुएं में से निकलने के बाद मिस्र के बाजार में बिके। दौलत को देखा है हमने मिस्र के बाजार में, सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। वहां पे फिरौन के सिपह सालार ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। फिर वक्त का पहिया चलता रहा। जुलेखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जावीरा का जो है ना वो कैद खाना
اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہ عزیز مصر بن گئے، وہ مصر کے جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ آگے چل کے آپ نے فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان کا جو دودھ ہے وہ بڑا شفا بخش ہے، کیونکہ اس میں بہت کم چکنائی ہوتی ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی نشو و نما کے لیے اور خاص کر مریضوں کے لیے بہت شفا والا ہوتا ہے یہ بکری کا جو دودھ ہے۔ اس کے علاوہ بکری ایک بہت نفع بخش جانور ہے۔ یہ ایک ٹائم میں 1، 2 اور 3 بچوں تک یہ دیتی ہے، جس سے رکھنے والے کو بہت زیادہ منافع ہوتا ہے، اور اس لیے بکری کو غریب کی گائے کہا جاتا ہے کہ جو گائے افورڈ نہیں کر سکتا وہ بکری اگر افورڈ کر لے تو یہ اس کی گائے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوشل سائنسز، یہ جو گورے ہیں نا، یہ اب جا کر سوشل سائنسز سب سے پہلے پڑھاتے ہیں، اور سوشل سائنسز میں جو پہلا نقطہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قیادت کا، کہ انہوں نے آگے چل کے قیادت کرنی ہے۔ اور یہی بات وہ آج سے 1450 سال پہلے وہ سوشل سائنسز کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتا دیا۔ اس کے بعد اس سے یعنی جو پریشانی ہوتی ہے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، اور یہی انبیاء کی پریشانی وہ امت کے لیے تھی کہ امت ہماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا امت جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلے۔ تو یہ فلسفہ تھا۔ میں نے کہا آج اپنے محترم ناظرین کو نئی بات بتاؤں کہ سارے پیغمبر وہ جو ہے بکریاں کیوں چراتے تھے۔ یہ ایک کورس تھا، یہ ایک مشق تھی، یہ ایک پروسیس تھا جس میں سے انبیاء کو گزارنا تھا تاکہ وہ پریشانی برداشت کر سکیں، تاکہ وہ صبر برداشت کر سکیں، تاکہ وہ جو ہے وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کسی قسم کا تشدد یا کسی قسم کی مار پیٹ نہ کریں۔ تو یہ اپنی نئی نسل کو بھی بتانا تھا۔ آج کل تو ظاہر ہے ہمارا کلچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ام ہانی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بکریاں پالو، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ محتاجی کے 70 دروازے جو ہے وہ بند ہوتے ہیں اگر گھر میں بکریاں ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے گوشت کی بہت زیادہ افادیت بیان کی گئی کہ اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ بہت لذیذ ہوتا ہے، اور وہ انسانی صحت کے لیے بھی بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیں کہ جو ہے نا وہ چکن کے مقابلے میں مٹن آپ کمپیریزن کر لیں، قیمتوں کا کر لیں، تو وہی بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو یہ فلسفہ تھا کہ تمام انبیاء جو ہے اس میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ کوئی غربت کی وجہ تھی یا مسکینی تھی، یہ ایک کورس تھا، یہ ایک پروسیس تھا۔ اگر ہم فطرت کی طرف واپس جانا چاہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں پاکستانی سیاست پہ، جو ہمارا روز کا ٹاپک ہوتا ہے۔ بریٹ شرمن یہ کانگریس مین ہیں اور بہت ووکل قسم کے جو ہے وہ کانگریس مین ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں وہ ڈیوڈ بلوم، وہ فوری طور پہ وہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں۔ اور جو خاص بات کی ہے بریٹ شرمن نے وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان اپنی جو ہے کہانی سنانے کے لیے وہ زندہ ہی نہ بچیں اور زندہ واپس نہ آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہارون رشید صاحب نے بھی عرض کیا ہے کہ بریٹ شرمن کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، عمران خان کو سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے، یا عمران خان کو
کسی بھی طریقے سے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ پرویز الہی کے ساتھ، چودھری پرویز الہی کے ساتھ بڑا پراسرار قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ واش روم میں گرے ہیں۔ ظاہر ہے 72-73 سال عمر ہے، اب شرم آنے والوں کو نہ آئے تو نہ آئے، جب تم حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو، وہی جو ہے نا حدیث مبارک فٹ آتی ہے ان پہ۔ تو کوئی 3rd ڈگری کا کہہ رہا ہے کہ ان پر 3rd ڈگری استعمال ہوا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ واش روم میں گرے ہیں۔ لیکن اس حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے، خاص کر وہ جو جیلر ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یعنی اتنا یہ جھوٹ بول چکے ہیں اور اتنا جھوٹ پہ یہ سسٹم کھڑا کر چکے ہیں کہ ان کی کسی بات پر بھی کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا امریکنز نے کنسرن شو کیا ہے کہ اصل میں وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ سارا الزام جو ہے وہ امریکہ پہ آ رہا ہے پہلے دن سے، ڈونلڈ لو، پھر سائفر، پھر باجوہ، کہ انہوں نے سب نے مل کر وہ رجیم چینج آپریشن کیا۔ اب اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے، پہلے بھی پوری دنیا میں امریکہ پر تھو تھو ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک سوورن ملک میں مداخلت کی ہے، یہ سارے ملکوں کو پتہ ہے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ عمران کی مخالفت میں یا عمران کے بغض میں وہ تقریباً ساری جو ہے وہ یورپی یونین ہو گئی، وہ امریکہ ہو گیا، وہ اسرائیل ہو گیا، وہ انڈیا ہو گیا، وہ سارے ایک پیج پر ہیں۔ یعنی بریڈ شرمن جیسے لوگ وہ کم ہیں۔ اب میں نے کل بھی مثال دی کہ ابھی آپ صرف دیکھیں کہ گیس پائپ لائن بیچنی ایران نے ہے، لینی ہم نے ہے، امریکہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ یقین کریں کہ ایرانی گیس سے وہ پاکستان کی انڈسٹری اٹھ سکتی ہے، وہ گیس فوراً ہمیں مل سکتی ہے، گیس کی قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں، اور گیس کیونکہ ایران تیسرا بڑا وہ ذخیرہ رکھتا ہے قدرتی گیس کا، تو یعنی اس قدرتی گیس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہم نے دبا کے رکھنا ہے، ہم نے کھڑے تو ہونے نہیں دینا۔ عمران خان کا قصور یہ تھا کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے قرضے بھی چلتے رہیں لیکن ہم اپنے آپ کو وہ کھڑا کریں، ہم رشیا سے جو ہے نا وہ تیل لیں، ہم جو ہے وہ اس ایران سے گیس لیں۔ اب رشیا سے انڈیا وہ تیل لے رہا ہے، حتیٰ کہ رشیا سے بعض عرب ممالک چھوٹے تیل لے رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ قوانین علیحدہ ہیں۔ تو بہرحال بریڈ شرمن کی اس کنسرن کو وہ غور سے اور سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی خدا نخواستہ حماقت وہ ایک طوفان لا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو قوم ہے وہ بالکل ایک پریشر کوکر کا وہ منظر پیش کر رہی ہے کہ ذرا سی جو چنگاری ہے، ذرا سی جو حماقت ہے، وہ یہ پریشر کوکر پھاڑ سکتی ہے۔ کیونکہ ادھر مولانا فضل الرحمان نے خواہش ظاہر کر دی ہے، مطالبہ کر دیا ہے۔ پہلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ فضل الرحمان کے ایک ہاتھ میں کشکول ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ ان کو سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ مجھے حصہ بقدر جسہ نہیں ملا، نون لیگ کو ابھی تک سیٹیں مل رہی ہیں، مجھے نہیں ملی۔ ان کا تازہ مطالبہ یہ ہے کہ ڈی آئی خان والی سیٹ جو ہے گنڈا پور والی وہ مجھے دی جائے، اس کی ری کاؤنٹنگ کی جائے۔ اور حالانکہ وہ اتنی لمبی لیڈ سے ہارے ہیں، لیکن جو دوسری لمبی لیڈوں سے ہارے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ قصور والی ایک سیٹ پھر گئی، پی ٹی آئی آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے، سارے ترم خان بنے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے میں ترم خان ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ترم خان ہوں۔ اور سب سے زیادہ مشکوک کردار صدیق جان نے جس کا انکشاف کیا ہے وہ ہے حامد خان کا۔ یہ شخص پہلے دن سے وہ مس فٹ ہے۔ اب میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ وکلا کی دو جو ہے نا گروپ ہیں، ایک حامد خان گروپ ہے اور ایک آسمہ جہانگیر گروپ ہے۔ اب وہ اعظم نذیر تارڑ وہ آسمہ جہانگیر گروپ کا ہے، اس نے جج مینج کیے، اس نے وکلا سے دباؤ ڈلوایا، اس نے مرضی کے فیصلے لیے۔ اس کے مقابلے میں حامد خان نے کیا کیا؟ حامد خان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر کل شادیب خان زادہ کے پروگرام میں حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔
یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ جب بلے کا کیس لگا ہوا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا، جو کہ بڑبولے ہیں، جو کہ کریز سے باہر نکل کے ان کا کام ہی نہیں ہے، وہ جج ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اتنے سینئر ہیں، آپ اتنے پی ٹی آئی میں اتنے پرانے ہیں، اس بات پہ کسی نے توجہ نہیں دی، تو آپ کو کیوں نہیں چیئرمین بنایا گیا؟ بیرسٹر گور کو کیوں چیئرمین بنایا گیا ہے؟ یہ بات قاضی فائز عیسی نے کی۔ اب جب سارے قاضی فائز عیسی کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو وہ شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہمیں جو ہے نا وہ قاضی صاحب پہ اعتماد ہے، وہ ہمارے کیسوں میں بے شک بیٹھے رہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے متعلق کوئی بھی کیس ہو اس میں قاضی صاحب نہ بیٹھیں، کیونکہ ریفرنس کی وجہ سے وہ پرسنل ہو گئے ہیں، اور اسی ریفرنس کی مخالفت وہ حامد خان نے بھی کی تھی، لیکن ریفرنس بھیجنے والے وہ باجوہ اور فیض امید تھے۔ سارا نزلہ پی ٹی آئی پہ گر رہا ہے، تو یہ آپ ان سارے کو ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی، چونکہ عمران خان جو ہے نا بے بس ہیں، عمران خان اندر ہیں، لہذا یہ باہر مرضی کے بیان دے رہے ہیں اور کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص کر جو حامد خان صاحب ہیں، ان کا کردار پہلے دن سے بڑا مشکوک ہے۔ نہ یہ وکلا کو، اب پنجاب بار کے جو ہے نا وہ الیکشن جیتنے تھے تو عمران خان تھا، قیدی نمبر 804 تھا، وہ الیکشن جیت گئے، وہ بٹ صاحب کوئی صدر بنے، اس کے بعد ختم۔ الیکشن جیتنا تھا جس طرح کئی لوگ جیتے الیکشن عمران خان کی تصویر پہ، اور پھر آپ چپ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم ممبر بن گئے ہیں، ہماری تنخواہیں لگ گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نظر رکھنی ہوگی۔ میں نے پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اوپر خدا ہے اور نیچے عوام ہے جو عمران خان کے لیے کچھ کر سکتی ہے، ورنہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت باہر ہے، یہ ان کو یعنی وکالت کہاں اور سیاست کہاں، اور پھر اتنے بڑے بڑے عہدے کہاں، یا کس نے ان کو دینے تھے؟ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ کس نے ان کو دینا تھا؟ وہ تو خان صاحب تھے جن کی وجہ سے ان کو اتنا ووٹ پڑ گیا، تو وہ اصل میں اپنی اوقات بھول بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد یہ مدینہ کالونی ہے جی پشاور، وہاں پہ بے نظیر سپورٹ کے جو ہے وہ پیسے تقسیم ہو رہے تھے، ایک خاتون کو 1500 روپیہ کم دیا گیا، تو اس خاتون نے کہا کہ اس میں 1500 روپیہ کم ہے، تو اس خاتون کو کہا گیا کہ جی 1500 روپیہ لگے گا، تو اس خاتون نے وہاں ٹیبل پہ پڑا ہوا وہ جو ویٹ پیپر ہوتا ہے وہ کلرک کے سر پہ دے مارا، اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح اعلان کیا، انہوں نے قرآن پہ حلف لیا کہ نہ کرپشن کریں گے، نہ کرنے دیں گے، نہ رشوت لیں گے، نہ رشوت دیں گے، تو پھر ان کو کچھ اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے تھا کلرک صاحب کو، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا۔ تو مدینہ کالونی پشاور میں پہلا سر پھٹ گیا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ کوئی تم لوگوں سے رشوت مانگے تو اس کا سر پھاڑ دو۔ ایک ہماری بہن نے یا ہماری ماں نے یا ہماری بیٹی نے وہ بہرحال ایک کلرک کا سر پھاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جسٹس جو ہے وہ سردار اعجاز، یہ جو ہے نا ٹاک آف دی ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں پتہ ہے فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں، اور یقین کریں کہ اگر جج جو ہے وہ ہمت پکڑ جائیں، اگر اوپر بیٹھا ہوا جج وہ ہمت پکڑ جائے تو نیچے جو عدلیہ ہے اس میں بھی وہ کرنٹ دوڑ جاتا ہے، اس میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کی تو یہ حالت ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کوئی اپنا ضمیر، کوئی ان کا اپنا اندر کا انسان، یا ان کی کوئی گھر والے کوئی ان کو کچھ کہتے ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ چیف جسٹس ہیں اور آپ کیا کریں۔ آپ یقین کریں کہ عامر فاروق کو اگر سپریم کورٹ میں بلا لیا جائے، 3 ویکنسیاں خالی ہیں، اور محسن اختر کیانی جنہوں نے جو ہے وہ
چیف جسٹس بننا ہے، اگر محسن اختر کیانی چیف جسٹس بن گئے، آپ اس وی لا کو یاد رکھیے گا، پھر دیکھیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کس طرح جو ہے وہ کرتی ہے، عمل کرتی ہے، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی وہ انکنٹرولبل ہیں، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اسی طرح ہونا پڑے گا۔ یعنی آپ کو رسک لینا ہوگا، آپ کو اپنی عزت کے لیے، غیرت کے لیے، ضمیر کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، کہیں تو آپ کو رکنا ہوگا نا، یعنی کہیں تو آپ کو رکنا ہوگا، آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوگا، آپ کو ان اداروں پہ یا کوئی بڑی شخصیات یا یہ کوئی ڈریکولے ہیں یا یہ کوئی بلائے ہیں، یہ انسان نکلتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ کسی کو تو سٹینڈ لینا ہوگا۔ آج جسٹس سردار اعجاز نے واضح کہہ دیا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے کہاں پہ لکھے جا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا لکھے ہوئے فیصلے جو ہے نا وہ پڑھ کے سنانے پڑتے ہیں۔ وہ 2 قدم اور آگے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر 200 بڑے افسران وہ غیر قانونی اور غیر آئینی وہ احکامات ماننے سے انکار کر دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیٹ کس طرح چلتی ہے۔ انہوں نے منجی ٹھوک دی۔ اب جب زمان پارک پہ وہ محسن نقوی نے حملہ کروایا خان صاحب کے گھر پہ، اگر افسر انکار کر دیتے کہ ہم تو نہیں کرتے، ہم کیوں حملہ کریں اور گیٹ توڑیں، ان عورتوں کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیتے، یعنی کوئی تو بندے میں ایمان کی رتی ہونی چاہیے، کوئی خدا نخواستہ اتنی اندھیر آ گئی ہے کہ اگلا نگل جاتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، چاہے وہ تنخواہ کی ہو، چاہے وہ عہدے کی ہو۔ اگر آپ نے سسٹم کو ٹریک پہ لانا ہے تو میرا سمپل سا سوال ہے، آج ایک بہت محترم بات کر رہے تھے، آپ دوسری جنگ عظیم کی تصویریں یا کوئی فلم دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کوئی ایسا ملک تھا جو بچا ہو۔ آپ برلن کی تصویریں دیکھیں، آپ لندن کی تصویریں دیکھیں، آپ پولینڈ کی دیکھیں، آپ رشیا کی دیکھیں، آپ جاپان کی دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ملک کس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ ہم اس طرح کبھی تباہ ہوئے ہیں؟ اللہ نہ کرے، لیکن وہ کیسے کھڑے ہوئے آپ کے سامنے؟ کیوں؟ انصاف اور توازن، وہ کھڑے ہو گئے۔ لندن جب ملبے کا ڈھیر بن گیا تو ایک عمارت کے ملبے پر کھڑے تھے سر ونسٹن چرچل اور 7 چند وزراء تھے، اور ایک وزیر نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، ہمیں ہٹلر نے تباہ کر دیا ہے۔ تو چرچل نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا تھا، عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں؟ تو منسٹر نے کہا یس سر، عدالتیں تو اپنا پورا کام کر رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا پھر ہمیں کھڑا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھ لیں، ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ UK جائے، اور اسی دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کی کمر توڑ دی، جس کی وجہ سے اتنے ملک آزاد ہو گئے، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کالونیاں رکھنا، لیکن آپ دیکھ لیں ان کے ملک، آپ جاپان کو دیکھ لیں، جاپان کے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا ایٹم بموں کے بعد؟ اس نے کہا تھا ہتھیار رکھ دو اور اوزار اٹھا لو، پلاس اٹھا لو، پیچکس اٹھا لو، درانتی اٹھا لو، بیلچا اٹھا لو۔ آج دیکھیں میڈ ان جاپان نام ہی کافی ہے۔ تو ہم اس طرح کبھی تباہ ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے ہم اس طرح تباہ، لیکن ہم تباہ نہ ہوتے ہوئے تباہ ہیں۔ انصاف نہیں ہے، توازن نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ یہاں پہ وہ انصاف قائم کیا جائے جو سردار اعجاز نے کہا ہے۔ بار بار عمران خان کے پاس جو ہے نا بھاگ کے جا رہے ہیں کہ جی کمپرومائز کر لیں۔ اور یار کس طرح کمپرومائز کر لیں؟ آپ نے پورا الیکشن ان سے چھین لیا۔ میں نے اس دن مثال دی تھی کہ میرے گھر میں کوئی چوری کر لے، سامان سامنے پڑا ہو میرا جو میں نے محنت سے بنایا، اور وہ مجھے بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی سامان ہم لے جاتے ہیں، آپ بس چپ کر جائیں، بس چپ کر جائیں، آپ بس ٹھیک ہے مفاہمت کر لیں چوروں کے ساتھ، سامان ہم نہیں دیتے۔ اس کا سمپل سا حل ہے، فارم 45 پہ جو جیتا ہے ان کے حوالے کر دیا جائے کہ جی جیلیں اور آپ ملک چلائیں، اچھا چلائیں برا چلائیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کا یہ حل ہے، عدل اس کا حل ہے، انصاف حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ جتنی مرضیاں آنیاں جانیاں آپ کی ہوں، جو مرضی ہے آپ کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں۔ آپ مہاتر محمد کو دیکھیں، آپ لی کوان کو دیکھیں، کس طرح اٹھایا۔ ہر 4 5 10 سال بعد نیا بندہ آ جاتا ہے، نیا ویژن۔
बार बार वो तरक्के हुए लोग, बार बार वो चले हुए कारतूस, ना कोई चल सकता है, ना कोई ठीक तरह से बात कर सकता है। मुझे आप एक बात बताएं, 3 दफा का वजीर आजम बार बार कहता है नवाज शरीफ, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फलस्तीन पे, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया को पैगाम देने के लिए, उनको आता क्या है? ना वो पढ़े हुए हैं, ना वो इंग्लिश, वो क्या कहें लोगों को? ये कभी इमरान खान का दौर याद है? रोज मेरा ख्याल है 10 दफा मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता था। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर तो भूल जाए, यहां पाकिस्तान में रोज 8-10 दफा वो बंदा मीडिया का सामना करता था। मीडिया का सामना करने के लिए जुर्रत चाहिए, विजन चाहिए। कभी आपने इनके मुंह से सुना है जो है ना वो एनवायरमेंटल चेंजेस, कभी सुना है आईटी, कभी सुना है दरख्त, कभी आपने सुना है सेहत कार्ड, कभी आपने सुना है एहसास करना किसी का? सीमेंट बजरी सरिया रेत, सीमेंट बजरी सरिया रेत, ये इनकी टोटल कमाई है, टोटल। और गटुओं पे अपने थोबड़े लगाना और लोगों को जलील करना, लोगों को लाइनों में खड़े करना, लोगों को लाइनों में मारना, दिल के दौरे पड़वाना, ये इनकी टोटल कारकर्दगी है। उधर सिंध चले जाएं, अब वो 20वां साल, उनको 15 साल हो गए, अब फिर एक मुद्दत मिल गई है। क्या किया उन्होंने 15 साल में सिंध के जो है ना गरीबों के लिए? इसी तरह चल रहा है। सरदार एजाज की बकौल हम खटपुतली हैं, और खटपुतलियां इसलिए हैं कि उनके इंचार्ज खटपुतली हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो चाबी वाले खिलौने हैं, वो चाबी पे चल रहे हैं, जो उनको चाबी भरी जाती है। यार तुम लोगों ने मरना नहीं है, तुमने किसी को जवाब नहीं देना इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे, या आपको शर्म भी नहीं आती? तो यहां पे निजाम ठीक हो सकता है। हम दूसरी जंग अजीम की तरह कभी तबाह नहीं हुए, दहशतगर्दी हमने बर्दाश्त की, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह मैंने आपको कहा, बर्लिन की या लंदन की ये तस्वीरें देखें, या कोई आप फिल्म देख लें कि किस तरह ये सारे मुल्क तबाह हुए। कई मुल्क सफाई हस्ती से मिट गए, फिर खड़े हो गए। निजाम, अदल, इंसाफ, तवाजुन, क़यादतें, यहां वो डोनाल्ड ब्लूम आजकल इस तरह सलूक कर रहा है कि वो वायसराय है। यकीन करें, डोनाल्ड ब्लूम इस तरह, यानी उसका पट्टा निकाल दिया गया अमरीकी सफीर का, कि वो हर किसी के साथ मुलाकातें कर रहा है। और वजीर आजम के साथ मुलाकात में शहबाज शरीफ, इसहाक डार, तारिक फातमी ये नोट्स ले रहे हैं और डेविड ब्लूम से मुलाकात कर रहे हैं। ये स्टेटस है 20वें ग्रेड के अफसर के साथ मिलने का। वो यहां पे CIA का चीफ आया था अपनी तरफ से बड़ा माचू मैन बन के, उसने कहा जी कि PM से बात करनी है। इमरान खान से जो है ना वो बात की गई, उन्होंने कहा मेरा क्या काम है CIA चीफ से मिलना? फैज हमीद को मिले, DG ISI को, और CIA के चीफ को कानों पे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी DG ISI से मिलो। CIA का चीफ अपने आप को खुदा समझता है, नऊज़ बिल्ला। खान नहीं मिला। एक वो थी ब्रैंडी शर्मन, वो डिप्टी वजीर खारजा थी, वो उसने लंदन में बड़े उधर दिल्ली में बड़े बकवास किए, पाकिस्तान के दौरे पे आई, उसने कहा जी PM को, इमरान खान ने कहा मेरा स्टेटस है, वो नायब वजीर खारजा है, मैं उससे मिलूं। मिले सारे ये जो है ना जो वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी और अफसर मिले, मैं क्यों मिलूं? नहीं मिले। फिर टोनी ब्लिंकन की कॉल नहीं ली, एंटनी ब्लिंकन जो वजीर खारजा है उसकी कॉल नहीं ली, रिकॉर्ड पे इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा अगर बात करनी है ना या करवानी है तो बाइडन करे। एंटनी ब्लिंकन कौन है? ये सॉवरेंटी होती है। इसी वजह से खान उनकी आंखों में खटकता है। इसलिए पूरा कुफर, पूरा इल्हाद, पूरे इब्लीस वो एक पेज पे हैं, और इन समेत ये जो हमारे इब्लीस हैं ये भी उनके साथ हैं कि जी बाहर निकल आया तो हमारी थानेदारियां, हमारे खांचे, हमारे। बहरहाल ये आपको बताना था कि इंसाफ पे वो निज़ाम खड़े होते हैं। और आज आपको एक और हैरान कुन बात बतानी थी, वो ये कि पाकिस्तानी 22,000 ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो ड्यूअल नेशनल हैं। बताएं आप, ड्यूअल नेशनल उन्होंने पहले बंदोबस्त कर रखा है कि जरा सा यहां पे कुछ हुआ या रिटायरमेंट ली, क्या कुछ ड्यूअल नेशनल है वो, यानी किसके वफादार हैं? उन मुल्कों के या पाकिस्तान के?
اور انہوں نے وہاں کیا کیا وہ بھجوا چکے ہوں گے اور بھیج رہے ہوں گے. آپ بتائیں, جب وہ یہاں وہاں پہ رہنا آسان ہے, ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں خرچہ کرنا آسان ہے, تو یہ آپ سیدھا سیدھا بھیج رہے ہیں, کتنے بھجوا چکے ہوں گے. یہی ہو رہا ہے. رشوتیں کیوں لیتے ہیں یہاں پہ, لوگوں کے کام کرنے کے پیسے کیوں لیتے ہیں, ورنہ یہاں تو 20-20 کنال کے ان کو گھر ملے ہوئے ہیں. 22,000 جو ہے وہ ڈیول نیشنل ہیں. یہ ہارون رشید کی خبر ہے. تو بہرحال جب تک یہاں پہ عدل نہیں ہوگا, جب تک یہاں پہ انصاف نہیں ہوگا, اس ملک کو کہیں کہ جی فلاں اٹھا لے گا, فلاں اٹھا لے گا, ایسا جو ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس ملک کو اٹھا لے. آخری خبر یہ ہے کہ ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے نون لیگ کا کوئی بندہ تیار نہیں ہے. انہوں نے پہلے الیکشن کا بھی حال دیکھ لیا, اب پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے دیکھ لیا. سعد رفیق مکر گئے, رانا ثناءاللہ مکر گئے, اور جو ان کے ٹاپ کے وہ جاوید لطیف وہ مکر گئے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے قابل عزت صحافی وہ جو ہیں ہمارے جو ہے نا میرے ذہن میں مظہر عباس صاحب نے پروگرام میں کہا ہے کہ میں لاہور 122 بڑے بندوں سے ملا ہوں, عہدے انہوں نے نہیں بتائے, اور انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ 122 لوگوں میں سے مجھے ایک بندہ وہ نون لیگ کا حمایتی نہیں ملا. اس وجہ سے انہوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. درخواست یہ ہے کہ سبسکرائب, شیئر, کومنٹس اینڈ لائک, اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.